औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हज का आज हम रुकू नंबर 2 करेंगे और 17th पारा है और आयत नंबर 11 से देखें। वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। और बाज़ आदमी अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर, फिर अगर इसको कोई नफ़ा पहुंच गया तो इसकी वजह से करार पा लिया, और अगर उस पर कुछ आजमाइश होगी तो मुंह उठाकर चल दिएगा, दुनिया और आखिरत दोनों को खो बैठेगा। यही खुला नुकसान है। अब इन आयात में ये बताया गया कि बाज़ आदमी महज दुनिया की गर्ज से दीन को इख्तियार करता है और इसका दिल जो है वो परेशान रहता है। अगर दीन में दाखिल होकर दुनिया की भलाई देखे तो बज़ाहिर अल्लाह की बंदगी पर कायम रहे और तकलीफ़ पाए तो दीन हक़ को छोड़ दे, जिसका नतीजा ये होता है कि दीन और दुनिया दोनों बर्बाद होते हैं। आने वाली मुसीबत तो आती है, उधर निजात आखिरत से महरूमी हो जाती है। गोया ऐसा आदमी मकान के किनारे खड़ा है कि जब चाहे निकल भागे। ऐसे लोग दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी ये नुकसान उठाने वाले होंगे। तो यहाँ ऐसे लोगों की मसम्मत की गई है जो महज दुनियावी लालच पर इस्लाम लेकर आते हैं और इनके दिल में इस्लाम की हक़ानियत नहीं होती। तो हासिल इसका ये हुआ कि दीन इस्लाम को इखलास के साथ इख्तियार करना है, चाहे दुनियावी फ़ायदा हासिल उसमें दुनियावी ज़िंदगी में भी फ़ायदा हो जाता है जब इखलास इंसान इख्तियार करता है, और आखिरत की भी कामयाबी है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 12 और 13। यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहु व मा ला यनफ़अहु ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद। खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करने लगा जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है और ना उसको नफ़ा पहुंचा सकता है। ये इंतहा दर्जे की गुमराही है। यदउ लमा ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इही लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। वो ऐसे की इबादत कर रहा है कि उसका ज़र बनिस्बत उसके नफ़े से ज़्यादा करीबुल वाक़या है। ऐसा कारसाज भी बुरा और ऐसा रफ़ीक भी बुरा। तो ज़ाहिर है दुनिया में जब तक दीन में इखलास नहीं सीखेंगे, शरीयत पर अमल करना नहीं सीखेंगे, तो इंसान घबराई हुई ज़िंदगी ही गुजारता है। इंसान की कामयाबी यही है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो और इस्लाम को सही माने में सीखे और फिर उस पर अमल भी करे। बहरहाल कोशिशें अल्लाह ताला ने हमारी देखनी है और हमने कोशिशें ही करनी है। आयत नंबर 14 को देखें। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए ऐसे बागों में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला जो इरादा करता है कर गुजरता है। मा काना यज़ुन्नु अल्ला यंसुरुहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरती फलयमदुद बिसबबिन इलस्समाई सुम्मल यक्ता फलयंजुर हल यज़हिबन्ना कैदुहु मा यगीज़। जो शख्स इस बात का ख्याल रखता है कि अल्लाह ताला रसूल की दुनिया और आखिरत में मदद ना करेगा
تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک لے لے، پھر اس وحی کو موقوف کرا دے، تو پھر غور کرنا چاہیے کہ آیا اس کی تدبیر اس کی ناگواری کی چیز کو موقوف کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا جس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهید۔ اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا جس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں، اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان، یہود اور صابئین یہ ستارہ پرست ہوتے ہیں، اور نصارہ اور موجوس آگ کی پوجا کرنے والوں کو موجوسی کہتے ہیں، اور مشرکین اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، عام طور پر دنیا میں مذاہب کے لحاظ سے 6 فریق رہے ہیں۔ ایک اہل ایمان یا اہل اسلام، جن کو یہاں آیت میں الذین آمنوا سے تعبیر کیا گیا، دوسرے یہود، تیسرے نصارہ، چوتھے موجوسی یعنی آتش پرست، پانچویں مشرکین یعنی بت پرست، تو چھٹے سائبین ہیں۔ سائبین کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے یہ کواکب پرستوں کا گروہ ہے، یعنی ستارہ پرستوں کا، ستارہ پرستی کا جو ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ سائبین موجوس اور نصارہ کے درمیان ایک قوم ہے، اور ان کا کوئی دین نہیں، اور نہ وہ کسی پیغمبر کو مانتے، نہ کسی ملت کی جانب منسوب ہے، نہ ان کی کوئی شریعت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سائبین اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جو فرشتوں کو پوجتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہاں پہ سجدہ آ گیا، سجدہ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ اے انسان، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے آدمی بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا، اور جن کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ کل کائنات کے سجدہ کرنے کے 2 معنی ہیں۔ اول یہ کہ ہر شے اپنے مناسب حال سجدہ کرتی ہے۔ آدمی کا سجدہ ہے پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا، درختوں کا سجدہ کرنا اور نوعیت رکھتا ہے، پہاڑوں، ستاروں، چاند اور سورج، ان کا سجدہ کسی اور خاص کیفیت اور حیت کا حامل ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق فطرتاً اللہ کی فرما بردار اور مسخر ہے، قانون قدرت سے کوئی سرتابی نہیں کرتا، چار و ناچار سب کو ضابطۂ فطرت پر چلنا پڑتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں 2 جملے جو آئے ہیں، وَمَن يَهْنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ ان 2 جملوں سے متعلق بغداد کے ایک مشہور و معروف بزرگ جو شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے 200 ہجری میں گزرے ہیں، ان کا عجیب و غریب و نہایت عبرت ناک واقعہ جو تحریر کیا گیا۔ یہ ایک مشہور عربی کتاب سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا، جو درس عبرت کے نام سے طبع ہوا۔
حضرت شیخ اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد محدث تھے۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک تھی، جس میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں، اور علاوہ اس کے زاہد، عابد اور عارف با اللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں ایک جلیل القدر امام تھے۔ لکھا ہے کہ 30,000 احادیث آپ کو حفظ یاد تھی۔ قرآن کریم کے تمام روایات قرات کے ساتھ حافظ تھے، مگر ابتلا میں گرفتار ہو جانے پر کسی طرح سارا قرآن پاک بھول گئے، اور سوائے 2 آیتوں کے کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہی آیت تھی یعنی وَمَن يُحْنِ اللَّهُ فَمَن لَهُ مِن مُکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک جو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ آیت تھی وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اور 30,000 احادیث میں سے صرف ایک حدیث یاد رہ گئی، من بدل دینہ فاقتلوہ، اور جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ واقعہ نہایت عبرت انگیز نصیحت آمیز ہے۔ اس آیت سے ایک مناسبت رکھتا ہے، اس لیے پورا واقعہ تحریر نہیں کیا گیا، یہ واقعہ عبرت و نصیحت آمیز ہے، اس لیے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شریعت و طریقت کا تلازم میں بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان صراط مستقیم پر صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یہ اور اللہ انسان کو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من النار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یطہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمے کو دیکھیں، یہ 2 فریق جنہوں نے دوبارہ اپنے رب کے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر تھے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑ دیا جائے گا، ان سے ان کے پیٹ میں کی ساری چیزیں اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گھٹے گھٹے اس سے باہر نکلنے چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ استغفر اللہ، اللہ رحم کرے۔ احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی، اگر ایک زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہنمی بھی ان ہتھوڑوں کی مار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر پھر جیسے تھے ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ اگر غساق کا جو جہنمیوں کی غذا ہے ایک ڈول دنیا میں اس کا بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ 4 سوالات ہیں اس رکوع کے۔ پہلا سوال ہے، کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 11۔ دوسرا سوال ہے، اس آیت میں کتنے مذاہب کی بات کی گئی؟ آیت نمبر 17۔ تیسرا سوال ہے، تمام کائنات کا سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 18۔ اور آخری سوال ہے کہ آیت میں کافروں کی کیا کیا سزائیں تحریر کی گئیں؟ آیت نمبر 19 اور 20۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت سے نیک بختی مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جو عمل خیر ہم سے ہو جاتا ہے وہ آپ ہی کی توفیق سے ہے، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جن کے بڑے درجات ہیں
ان کا امتحان بھی سخت، ہم ضعیف الایمان ہیں، ہم میں کسی ابتلا اور امتحان کی سخت نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے محض فضل و کرم سے دونوں جہان کی سلامتی اور عافیت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے قدرت کاملہ کی معرفت و یقین کامل بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ عزت اور ذلت کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں، آپ جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں۔ یا اللہ آپ کے ارادے اور حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ اپنے عزیز و مقرب لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ قرآن ہدایات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے قلوب منور فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کو ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما، اسی پر ہمارا جینا اور مرنا مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ قیامت میں مومنین صادقین کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمانا اور انہی کے ساتھ جنت میں پہنچنا نصیب کرنا۔ یا اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنی توفیق حسن کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ بنے، اور ان اعمال سے بچنا نصیب فرما جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ یا اللہ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ نصرت اور امداد کے فرمائے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے فرمائے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ میں اس وقت آپ کی امداد اور نصرت کی بہت ہی ضرورت ہے۔ یا اللہ دشمنان دین کے مقابلے میں امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے، اور اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے والوں کے عزائم کو ملیہ میٹ فرما دیجئے، اور ان کے اوپر اپنے قہر اور عذاب کی بجلیاں اتار دیجئے۔ یا اللہ ہمارے لیے زندگی میں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔